बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह और अज़ीज़ हम सूरा का सबक नंबर 14 पढ़ेंगे और हमारे आज के सबक का उन्वान है क्या से इक्तिरानी हमली की अशकाल अरबा। आज के सबक के अंदर हम क्या से इक्तिरानी हमली की नतीजा देने की 4 शक्लें, शक्ल अव्वल, शक्ल सानी, शक्ल सालिस और शक्ल राबे के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले हम आज के सबक की इबारत और उसका तर्जमा समाअत करते हैं। बस अगर मुतवस्सित महमूल शवद मौजूए मतलूब रा व मौजू शवद महमूल मतलूब रा आरा शक्ल अव्वल गोयन। बस अगर मुतवस्सित मतलूब के मौजू का महमूल और मतलूब के महमूल का मौजू हो उसको शक्ल अव्वल कहते हैं। चून कुल्लु बा आ व कुल्लु आ जा फ़कुल्लु बा जा, जैसे कुल्लु बा आ व कुल्लु आ जा फ़कुल्लु बा जा। व अगर अक्से इन बाशद, और अगर इसका अक्स हो शक्ल चहारम गोयंद, इसको शक्ल चहारम कहते हैं। वही बाईद अज तबास्त, और ये तबा से बाईद है। चून कुल्लु आबा व कुल्लु जाआ फबाजु बाजा। व अगर मुतवस्सित महमूल शुवद हर दोरा आरा शक्ल सानी खानंद, और अगर मुतवस्सित महमूल हो दोनों का तो उसको शक्ल सानी कहते हैं। चून जैसे कुल्लु बाआ वला शय्य मिन जाआ फला शय्य मिन बाजा। व अगर हर दोरा मौजू शवद आरा शक्ल सालिस गोयन, और अगर हद औसत दोनों का मौजू हो इसको शक्ल सालिस कहते हैं। चून जैसे कुल्लु आबा व कुल्लु आजा फबाजु बाजा। ये थी हमारे आज के सबक की इबारत और उसका तर्जमा। आइए अब हम इस इबारत की वजाहत समझते हैं। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने क्या से इक्तिरानी हमली की तारीफ़ पढ़ी थी कि क्या से इक्तिरानी हमली उस क्यास को कहते हैं जो महज हमलिया से मुरक्कब हो, यानी जिसका सूरा भी कज़िया हमलिया हो और उसका कुबरा भी कज़िया हमलिया हो। उसकी मिसाल है जिस तरह के मसलन अल-आलमु मुतग़य्यिरुन व कुल्लु मुतग़य्यिरिन हादिसुन, तो इसके अंदर जो मुतग़य्यर है यह हद औसत है, इसको गिरा दें तो नतीजा आएगा अल-आलमु हादिसुन। तो क्या से इक्तिरानी की तारीफ़ के बाद आज हम क्या से इक्तिरानी की अशकाल अरबा पढ़ेंगे कि क्या से इक्तिरानी के हमली के नतीजा देने की 4 शक्लें हैं। शक्ल अव्वल, शक्ल सानी, शक्ल सालिस और शक्ल राबे। शक्ल की तारीफ़ हमने देखी थी पिछले सबक के अंदर। शक्ल कहते हैं कि हद औसत को सुगरा, असगर और अकबर के पास रखने से जो हैयत हासिल होती है इस हैयत का नाम शक्ल है। मसलन मिसाल के तौर पर हमारा एक मतलूब है, मसलन अल-आलमु हादिसुन, ये हमारा मतलूब है। मतलूब यानी हमने इसको दलील से साबित करना है। इसमें जो हादिस की निस्बत है आलम की तरफ, ये निस्बत मजहूल है, ये मालूम नहीं है, तो हम इसको दलील से साबित करेंगे। दलील से साबित करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसी शय हो जिसका हमारे मतलूब के मौजू के साथ भी ताल्लुक़ हो और मतलूब के महमूल के साथ भी ताल्लुक़ हो। मतलूब के मौजू को असगर और मतलूब के महमूल को अकबर कहा जाता है। तो ऐसी शय होनी चाहिए जिसका असगर के साथ भी ताल्लुक़ हो और अकबर के साथ भी ताल्लुक़ हो, तो वो हमारे पास है मुतग़य्यर। अब ये जो मुतग़य्यर है इसको औसत कहा जाता है, ये औसत। अब हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। एक है मतलूब का मौजू जिसको असगर कहते हैं, दूसरा है मतलूब का महमूल जिसको अकबर कहते हैं, और तीसरी ये चीज़ हमारे पास औसत आ गई है, मुतग़य्यर, यह हद औसत है। अब हम इन तीनों को मिलाकर एक क्यास तरतीब देते हैं। वो ये कि हम कहते हैं कि अल-आलमु मुतग़य्यिरुन, ये अल-आलमु ये हमारे मतलूब का मौजू है यानी हद असगर है, और मुतग़य्यर ये हद औसत आ गई। और दूसरा हम कुबरा लाते हैं, व कुल्लु
متغیر حادث۔ اب متغیر یہ وہی حد اوسط ہے یعنی متغیر، اور حادث یہ ہمارے مطلوب کا محمول یعنی کہ حد اکبر ہے۔ اب یہ ہمارے پاس ایک قیاس بن گیا، العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ تو اس کے اندر یہ جو مقرر لفظ ہے متغیر، متغیر یہ حد اوسط ہے، اس کو گرا دیں تو باقی پیچھے بچے گا العالم حادث۔ تو یہ نتیجہ ہے ہمارے قیاس کا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حد اوسط کو، حد اوسط کا حد اصغر اور اکبر کے ساتھ 4 قسم کا تعلق ہے۔ اسی تعلق کی بنیاد پر یہ 4 شکلیں بنتی ہیں، یعنی کہ وہ تعلق دیکھا جائے گا جس طرح کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حد اوسط یہاں معمول ہے صغرا کے اندر اور کبرا کے اندر موضوع ہے، تو اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو حد اوسط صغرا کے اندر معمول اور کبرا کے اندر موضوع ہوگا جس طرح کہ یہ مثال ہے، یا حد اوسط صغرا کے اندر موضوع اور کبرا کے اندر معمول ہوگا، یا تیسری صورت یہ ہوگی کہ حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں معمول ہوگا، اور چوتھی صورت یہ ہوگی کہ حد اوسط صغرا کبرا دونوں کے اندر موضوع ہوگا۔ مثلا ہمارے پاس ایک صغرا ہے اور دوسرا کبرا ہے، تو حد اوسط کی حد اصغر اور اکبر کے ساتھ تعلق کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، حد اوسط صغرا کے اندر محمول اور کبرا کے اندر موضوع ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا عکس کر لیں آپ، یعنی کہ صغرا کے اندر موضوع اور کبرا کے اندر محمول ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ حد اوسط صغرا کبرا دونوں کے اندر محمول ہے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ حد اوسط صغرا کبرا دونوں کے اندر موضوع ہے۔ تو یہ 4 صورتیں بنتی ہیں حد اوسط کی حد اصغر اور اکبر کے ساتھ تعلق کی، یعنی جب ہم حد اصغر کو حد اکبر اور حد اصغر کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی یہ 4 صورتیں بنتی ہیں، یا تو حد اوسط صغرا کے اندر محمول اور کبرا کے اندر موضوع ہوگا، یا اس کا عکس ہوگا، یعنی صغرا کے اندر موضوع اور کبرا کے اندر محمول ہوگا، یا صغرا کبرا دونوں میں محمول ہوگا، یا صغرا کبرا دونوں کے اندر موضوع ہوگا۔ اگر یہ ہو یعنی صغرا کبرا دونوں کے صغرا کے اندر معمول اور کبرا کے اندر موضوع، اس کو شکل اول کہتے ہیں۔ اور اگر اس کا عکس ہے یعنی صغرا کے اندر موضوع اور کبرا کے اندر معمول ہے تو یہ شکل رابع ہے، اور اگر دونوں کے اندر معمول ہے تو یہ شکل ثانی ہے، اور اگر دونوں کے اندر موضوع ہے تو یہ شکل ثالث ہے۔ تو یہ 4 شکلیں ہیں قیاس اقترانی حملی کی، اور یہ بنیادی طور پر جو شکلیں بنتی ہیں یہ حد اصغر کے حد اوسط کے حد اصغر اور حد اکبر کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بنتی ہیں، کیونکہ شکل کی تعریف آپ نے پڑھی ہے کہ جب ہم حد اوسط کو صغرا اور کبرا کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس سے جو حیت بنتی ہے اس حیت کا نام شکل ہے، اور یہ جو حیت ہے یہ 4 طرح کی ہے، یا تو اس کی حیت یہ ہوگی کہ حد اصغر جو حد اوسط جو ہے وہ صغرا کے اندر معمول اور کبرا کے اندر موضوع ہے، یا اس کا عکس ہے، یا دونوں کے اندر معمول ہے یا دونوں کے اندر موضوع ہے۔ تو اگر حد اوسط صغرا کے اندر معمول کبرا کے اندر موضوع ہو تو یہ شکل اول، اور اگر حد اوسط صغرا کے اندر موضوع اور کبرا کے اندر معمول تو یہ شکل رابع، اور اگر دونوں کے اندر معمول تو یہ شکل ثانی، اور اگر دونوں کے اندر موضوع ہو تو یہ شکل رابع ہے۔ اس وجہ اثر کے بعد اب ہم ان 4 شکلوں کو باری باری سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شکل اول، شکل اول کی تعریف کی مصنف نے کہ پس اگر متوسط محمول شود موضوع مطلوب را، کہ اگر متوسط محمول ہو مطلوب کے موضوع کا، مطلوب کے موضوع کا محمول، اور وہ موضوع شود اور موضوع بنے محمول مطلوب را، مطلوب کے محمول کا آرا شکل اول گویند۔ اس کی مصنف نے مثال دی ہے یہ کلو با اور و کلو آ جا، تو نتیجہ آیا فکلو با جا۔ اچھا، یہ جو کلو با جا ہے یہ قیاس کے بعد نتیجہ ہے، اور قیاس سے پہلے یہی
جو ہے کل باجا یہی مطلوب ہے، یہ مطلوبی ہے اور یہ نتیجہ بھی ہے۔ فرق اعتباری ہے، قیاس کے بعد اگر آپ اس کا اعتبار کریں گے تو یہ نتیجہ ہے، اور اگر قیاس سے پہلے اس کا اعتبار کریں گے تو یہ مطلوب ہے۔ اب یہ ہمارا مطلوب کا موضوع ہے با، اور مطلوب کا محمول ہے جا، اور حد اوسط ہمارے پاس ہے آ۔ تو آپ دیکھیں اس کے اندر جو حد اوسط ہے یہ جو ہے یہ مطلوب کے موضوع کا محمول ہے، مطلوب کے موضوع کا یہی کہا ہے۔ پس اگر متوسط معمول شود موضوع مطلوب رہا، مطلوب کا موضوع ہے با اور حد اوسط آ یہ مطلوب کے موضوع کا محمول ہے، یعنی با یہ موضوع ہے اور آ یہ محمول ہے۔ اور آگے کہا کہ وہ موضوع شود اور موضوع بنے محمول مطلوب رہا، مطلوب کے محمول کا موضوع بنے، جس طرح کہ یہاں ہے مطلوب کا جو محمول ہے وہ ہے جا، اور اس کا یہ آ حد اوسط یہ موضوع بنا ہوا ہے۔ تو اب صغرا کے اندر یہ حد اوسط یہ معمول ہے اور کبرا کے اندر یہ موضوع ہے۔ آ حد اوسط، ان کو آپ گرا دیں تو باقی بچ جائے گا کلو با جا، اور یہی نتیجہ کلو با جا۔ شکل اول یہ بدیہی الانتاج ہے، اس کو بدیہی الانتاج کہتے ہیں۔ بدیہی الانتاج کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بدیہی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ دلیل کا طالب نہیں ہوتا، دلیل سے ثابت کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ شکل اول کے مقابلے میں آگے شکل رابع آتی ہے۔ شکل رابع یہ ہے کہ اگر عکس این باشد شکل چہارم گوین، مصنف کہتے ہیں کہ اگر شکل اول کا عکس ہو تو اس کو شکل چہارم کہتے ہیں۔ عکس کا مطلب یہ ہے کہ شکل اول کے اندر حد اوسط صغرا میں محمول اور کبرا کے اندر موضوع تھی، اب اس کا عکس یہ ہوگا کہ حد اوسط صغرا میں موضوع ہو اور کبرا میں محمول ہو، تو اس کو شکل رابع کہتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے مثلا کلو آبا و کلو جا آ، یہ قیاس ہے، اس کے اندر یہ صغرا ہے اور یہ کبرا ہے۔ اچھا یہ بھی وضاحت کرتے جائیں کہ صغرا کو صغرا کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر حد اصغر ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو صغرا کہتے ہیں، اور کبرا کو کبرا اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر حد اکبر ہوتی ہے۔ مثلا ہمارا جو مطلوب ہے وہ یہ ہے بازو باجا، یہ ہمارا مطلوب ہے، اور اس کے اندر جو جا کی نسبت ہے با کی طرف یہ مجہول ہے، تو اس کو ہم نے دلیل سے ثابت کرنا ہے۔ ہم ایک حد اوسط تلاش کریں گے، مثلا وہ ہمارے پاس حد اوسط آ ہے۔ اب یہ شکلیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ صغرا اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اندر یہ جو حد اصغر ہے با، یہ اس قضیہ کے اندر، اس مقدمہ کے اندر، اس وجہ سے اس کو صغرا کہیں گے، اور اس مقدمہ کو کبرا کہیں گے کیونکہ اس کے اندر یہ حد اکبر ہے، اس وجہ سے اس کو کبرا کہیں گے۔ اب ہم نے یہ قیاس ترتیب دیا، یعنی کلو آ با و کلو جا آ، اس کے اندر یہ آ حد اوسط ہے، حد اوسط صغرا کے اندر موضوع ہے اور کبرا کے اندر یہ معمول ہے، یہ شکل اول کا بالکل عکس ہے۔ ہم نے آ کو گرا دیا تو نتیجہ آ گیا بازو با جا، یہ با موضوع اور یہ جا معمول، اور یہاں جو سور ہے یہ باز یعنی کہ جز آ جائے گا، موجبہ جزیہ۔ تو یہ شکل رابع ہوئی اور چہارم ہوئی۔ مصنف اس شکل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ این بعید از تباست، کہ یہ جو شکل ہے یہ تبا سے بعید ہے۔ تبا سے بعید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ شکل اول کے بالکل برعکس ہے، اور شکل اول یہ بدیہی الانتاج ہے، اور یہ چونکہ اس کا بالکل عکس ہے، اس وجہ سے یہ طبیعت سے بعید ہے۔ اس کے بعد آگے مصنف نے شکل ثانی کو بیان کیا ہے۔ شکل ثانی کیا ہے کہ وہ اگر متوسط معمول شود ہر دورہ آرا شکل ثانی خانند، کہ اگر متوسط دونوں کا معمول بنے، یعنی مطلوب کے موضوع کا بھی معمول بنے اور مطلوب کے محمول کا بھی معمول بنے، تو ایسی شکل کو شکل ثانی کہا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس جو مطلوب ہے لا شیعہ، یہ ہمارا مطلوب ہے لا شیعہ
من با جا، یہ ہمارا مطلوب ہے۔ اس کے اندر یہ با موضوع ہے اور جا یہ محمول ہے اور یہ تجزیہ سالبہ ہے۔ اب ہم ایک حد اوسط تلاش کریں گے۔ حد اوسط ایسی ہونی چاہیے جس کا مطلوب کے موضوع کے ساتھ بھی تعلق ہو اور مطلوب کے محمول کے ساتھ بھی تعلق ہو، مثلا وہ ہمارے پاس آ ہے۔ اب ہم آ کی مدد سے ہم ایک قیاس ترتیب دیتے ہیں، مثلا صغرا آئے گا کلو با آ، اور کبرا ہے ولا شیء من جا آ۔ یہ ہمارے پاس صغرا ہے اور یہ کبرا ہے۔ یہ صغرا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر حد اصغر ہے، یہ با، یہ حد اصغر ہے، اور یہ کبرا ہے کیونکہ اس کے اندر حد اکبر ہے، اس وجہ سے اس کو کبرا کہا جاتا ہے۔ اب اس قیاس کے اندر آپ دیکھیں آ یہ حد اوسط ہے، اور یہ حد اوسط مطلوب کے موضوع کا بھی محمول ہے، یہ مطلوب کا موضوع ہے با، اس کا یہ محمول ہے، اور مطلوب کے محمول کا بھی محمول ہے، مطلوب کا محمول ہے جا، اور یہ آ کبرا کے اندر جا کا محمول ہے، تو دونوں کا یہ محمول ہے۔ حد اوسط آ کو ہم گرا دیں گے تو نتیجہ آئے گا لا شیء من با جا، یہ ہمارا نتیجہ آ جائے گا۔ یہ شکل ثانی ہے۔ شکل ثالث کی تعریف کے مصنف نے کہ اگر ہر دورہ موضوع شود آنا شکل ثالث گوین، کہ اگر حد اوسط دونوں کا موضوع ہو، مطلوب کے موضوع کا بھی موضوع ہو اور مطلوب کے محمول کا بھی موضوع ہو، تو اس کو شکل ثالث کہتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے کلو آبا و کلو آجا فبازو باجا، یہ نتیجہ ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو مطلوب ہے بازو باجا، یہ ہمارا مطلوب ہے، اس کے اندر جو جا کی نسبت ہے با کی طرف، یہ نظری ہے، مجہول ہے، معلوم نہیں ہے ہمیں، تو ہم اس کو دلیل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حد اصغر ہے اور یہ حد اکبر ہے، ہمیں ایک حد اوسط چاہیے جو کہ آ ہے، اس کو ہم آ فرض کرتے ہیں، اور یہ آ اس کا مطلوب کے موضوع کے ساتھ یعنی با کے ساتھ بھی تعلق ہے اور محمول کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ دونوں کا موضوع بنتا ہے۔ تو اب ہم ایک قیاس ترتیب دیتے ہیں تینوں کو ملا کر، تو آئے گا کلو آ با اور وکلو آ جا، یہ صغرا ہے اور یہ کبرا ہے۔ صغرا کیونکہ اس کے اندر حد اصغر ہے اور یہ کبرا کیونکہ اس کے اندر حد اکبر ہے۔ اب آ یہ حد اوسط ہے اور یہ دونوں کے اندر یعنی صغرا کبرا دونوں کے اندر یہ موضوع ہے، یہ مطلوب کے موضوع یعنی با اس کا بھی موضوع ہے اور مطلوب کے محمول یعنی جا اس کا بھی یہ موضوع ہے۔ اب ہم آ کو گرا دیں گے تو نتیجہ آئے گا بازو با جا، بازو با جا، یہ ہمارا نتیجہ آ جائے گا۔ تو یہ تھی کیسے اقترانی حملی کے نتیجہ دینے کی 4 شکلیں۔ حد اوسط کو دیکھیں گے کہ صغرا کے اندر محمول، کبرا کے اندر موضوع ہے تو یہ شکل اول، اور اگر اس کا عکس ہے تو یہ شکل رابع، اور اگر دونوں کے اندر محمول ہے تو یہ شکل ثانی، اور اگر دونوں کے اندر موضوع ہے تو یہ شکل ثالث ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔